बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 दिसंबर 2020 बरोज़ बुध 17 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ पहुँच सके। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी कारकुनों की तनख्वाहों के बारे में, बात होगी तरहील के बारे में, बात होगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन के ज़्यादा लगेज और सबसे बड़ी अपडेट शामिल होगी इंडिया से सऊदी अरेबियन एयरलाइन, और इसके अलावा शामिल होंगी स्पेशल फ़्लाइट्स और कोरोना और बहुत सी अहम खबरें। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू कर लेते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। कारकुनों की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी कानून के आखिरी मरहले का आगाज़। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने तहफ़्फ़ुज़ उजरत कानून, जिसे सैलरी का कानून कहते हैं, उसके आखिरी मरहले का आगाज़ कर दिया है। इसमें ऐसे छोटे इदारों को शामिल किया जाएगा जिसमें कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से 2017 में तहफ़्फ़ुज़ उजरत का कानून की मंजूरी दी गई थी। इसमें इब्तदाई तौर पर बड़ी कंपनियों और इदारों के कारकुनों की सैलरी की मुकर्रर वक्त पर अदायगी को यकीनी बनाने के लिए जामे मंसूबे का ऐलान किया गया था। कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए कानून के मुताबिक कंपनियों या इदारों के मालकान को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो अपने गैर मुल्की मुलाजमों की तनख्वाहें बैंकों के ज़रिए अदा करें, जिसके लिए गैर मुल्कियों का बैंक अकाउंट लाजमी करार दिया गया था। कारकुनों की माहाना तनख्वाह का मुकम्मल रिकॉर्ड वजारत की वेबसाइट पर भी अपलोड करना लाजमी है। वजारत की जानब से मज़ीद कहा गया था कि ऐसे कारकुन जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं और जब तक उनके अकाउंट नहीं खुल जाते, उनकी तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इदारे माहाना तनख्वाहों की अदायगी का चार्ट बनाकर वजारत को पेश करने के पाबंद हैं। ड्राइविंग परमिट को लाइसेंस में तब्दील करने का तरीका क्या है? सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी ने ड्राइविंग परमिट को लाइसेंस में तब्दील करने के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए कहा कि ड्राइविंग परमिट को लाइसेंस में बगैर ड्राइविंग टेस्ट के तब्दील कर दिया जाएगा, ताहम उसके लिए शर्त है कि परमिट की मुद्दत ख़त्म हो गई हो और परमिट होल्डर की उम्र 18 साल हो। ट्रैफिक अथॉरिटी ने यह बयान अपने ट्विटर पर एक शहरी के सवाल के जवाब में दिया। शहरी ने ड्राइविंग परमिट को लाइसेंस में तब्दील करने की शराइत पूछी थी। अथॉरिटी ने शहरी को जवाब देते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन के आर्टिकल 39 के पैराग्राफ नंबर 4 के मुताबिक अगर किसी शहरी के ड्राइविंग परमिट की मियाद ख़त्म हो जाए और उसकी उम्र 18 साल हो तो 1 साल के अंदर बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। अथॉरिटी के मुताबिक उसका साबिका ड्राइविंग टेस्ट उस लाइसेंस के लिए काफ़ी होगा। असीर रीजन में सबसे बड़े सिनेमा का इफ्तिताह। असीर रीजन में सऊदी अरब के सबसे बड़े सिनेमा हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। सिनेमा घर खोले जाने से शोबा सियाहत के माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे इलाके की सियाहत में भी इजाफा होगा। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने अल अखबारिया टीवी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये सिनेमा घर फ़िल्म के शौकीन अफराद के लिए एक मिसाली सिनेमा है जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। लोगों का कहना है कि रीजन में सिनेमा घर के इफ्तिताह से उन्हें फैमिली पिकनिक का एक अच्छा मौका मिलेगा। असीर में खोले जाने वाला ये सिनेमा सऊदी अरब में सबसे बड़ा सिनेमा घर है, जहां एक वक्त में 340 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि बच्चों के लिए एक अलग मखसूस हॉल भी बनाया गया है। सिनेमा में पैनोरामा स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। इस सिलसिले में इफ्तिताह के मौका पर आने वाली एक खातून का कहना था कि हमें इस बात की खुशी है कि रीजन में सिनेमा खोलने से हमारे ख्वाब को हकीकत का रूप दे दिया गया, जिसके हम काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे सऊदी अरेबियन एयरलाइन इजाफी सामान ले जाने के लिए तरीक़ाकार। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए इजाफी बैग ले जाने के तरीक़ाकार के हवाले से वजाहत की है। आमतौर पर सऊदी अरेबियन एयरलाइन की परवाज़ों से सफ़र करने वालों को 2 बैग हमरा ले जाने की इजाज़त होती है। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक मुसाफिर ने सऊदी एयरलाइन से दरियाफ्त किया था कि रिजर्वेशन के हवाले से 2 बैग ले जाने का हक है, कि अपने साथ तीसरा बैग ले जा सकता हूं, उसके लिए इजाफी रकम वसूल की जाएगी। सऊदी एयरलाइन उसने ट्विटर के अकाउंट पर उसका जवाब देते हुए बताया कि इजाफी सामान के किराए का शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, लिंक के जरिए देखा जा सकता है। उसके लिए रसूम अल-अमता अल-इजाफिया ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए।
سعودی عرب ایئر نے کہا اضافی بیگ ساتھ لے جانے کے لیے ویب سائٹ وزٹ کر کے ادارہ حجوزات کا انتخاب کریں، پھر اضافہ المتہ کا انتخاب کریں۔ کارروائی یہ مکمل ہونے کے بعد آپ اضافی سامان لے جا سکیں گے۔ کچھ خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات اس کے بعد شامل کریں گے، انڈیا پاکستان کی فلائٹ سے متعلق خبریں اور مزید خبریں۔ فی الحال آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے انتہائی لازمی ہے کہ وہ اپنے کفیل یا اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات اس کے بعد شامل ہوں گی، انڈیا پاکستان کی خبریں، اسپیشل فلائٹس اور انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق اور مزید خبریں بھی شامل ہوں گی۔ فی الوقت شروع کرتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے کفیل یا اپنی مقررہ کمپنی کے پاس ہی کام کریں۔ قانون کی خلاف ورزی پر سعودی عرب اس پہ آپ کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہر کیس کا تعین ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں محنت کے نئے قانون آئندہ سال سے جاری ہوں گے۔ اس حوالے سے تفصیلی نکات جاری نہیں کیے گئے، تاہم نئے قانون میں معاہدہ ملازمت انتہائی اہم ہوگا۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے ارسال کیے جانے والے سوالات کے جوابات موجودہ قانون کے تحت ہی دیے جا رہے ہیں۔ عمر ڈھیلو کہتے ہیں کمپنی والوں نے کرونا کے دوران حروب لگا دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ نیا کانٹریکٹ سائن کیا اور تنخواہ بھی دے رہے ہیں، مگر اقامہ ایکسپائر ہے جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ کمپنی والے کہہ رہے ہیں ٹھیک کروا دیں گے، 6 مہینے ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا کرنا ہوگا پلیز رہنمائی کریں۔ کمپنی کی جانب سے کرونا کی پابندیوں کے دوران حروب فائل کیا گیا تھا، اس بارے میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ حروب لگنے کے 15 دن کے اندر اندر کینسل کرا سکتے ہیں۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد کمپیوٹر خود کار طریقے سے معاملے کو سیز کر دیتا ہے، جس کے بعد کیس لیبر آفس چلا جاتا ہے، جہاں سے اس شخص کے تمام معاملات سیز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کمپنی نے جاب کا نیا کانٹریکٹ کب دیا تھا، یعنی حروب لگنے کے کتنے دن بعد۔ اگر دوبارہ ملازمت کا معاہدہ مقررہ مدت یعنی 2 ہفتے کے دوران ہوا ہے تو یقینی طور پر کمپنی نے حروب کینسل کرا دیا ہے۔ جب تک بینک اکاؤنٹ سیز ہونے کی بات ہے تو یہ اقامہ کی تجدید سے منسلک ہوتا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہوتے ہی بینک اکاؤنٹ بھی سیز کر دیا جاتا ہے۔ جب تک اقامہ تجدید کرانے کے بعد اسے اپڈیٹ نہ کیا جائے اکاؤنٹ سیز رہتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ معاہدہ جو کمپنی نے آپ سے دوبارہ کیا تھا اس کی کاپی سنبھال کر رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس اہم دستاویزی ثبوت ہے جسے آپ ضرورت پڑنے پر پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اقامہ کی تجدید کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کمپنی کے HR کو اقامہ کی تجدید کے حوالے سے تحریری درخواست دیں اور اس کی ایک کاپی بھی وصول کر لیں۔ تنخواہ کا حساب بھی اپنے پاس ماہانہ بنیاد پر رکھیں اور تاکہ یہ کیس آپ کا مضبوط بنائے گی۔ رانا الطاف پوچھتے ہیں کہ میں 2012 میں دمام میں کام کرتا تھا اور کفیل ریاض میں تھا، میرا اقامہ ویلڈر کا تھا، تفتیش میں پولیس نے مجھے پکڑا اور واپس ملک بھیج دیا۔ آؤٹ پاس پر میں واپس آیا تھا، اب میں بحرین میں ہوں، مجھے ٹرک لے کر سعودی عرب آنا تھا لیکن چیک پوسٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی گرفتاری اور ڈیپورٹیشن کے لیے قانون کی شکل لگائی گئی، وہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی آپ کفیل کے علاوہ کسی اور کے پاس کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس لیے آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ ایسے لوگ جس جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں عمالہ صاحبہ یعنی آزاد گھومنے والے کارکن کہا جاتا ہے، جو اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا ڈیپورٹیشن اور سعودی عرب میں آئندہ مخصوص مدت کے لیے دوبارہ کسی بھی ویزے پر آنے کی پابندی ہے۔ جب آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اس وقت آپ کو مطلع کیا گیا ہوگا کہ آپ کتنی مدت کے لیے سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ آپ بحرین میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے HR سے رابطہ کریں تاکہ وہ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کو ای میل کریں اور آپ پر عائد پابندی کا دورانیہ معلوم کر سکیں۔ اب ایک خبر شامل کریں گے بڑی سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق۔ ہندوستانی سفیر کا کہنا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب کے لیے فلائٹس کی سروسز دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ سعودی عرب میں متعین ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہا کہ ہندوستان سے سعودی عرب جانے والی فلائٹ سروسز جو کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران معطل کر دی گئی تھی جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ وہ یوم آزادی کی تقریب کے تحت سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہندوستان سے سعودی عرب تک سروسز دوبارہ شروع کرنے کے سلسلے میں بات چیت جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ملک جو اس کے علاوہ غیر قانونی لوگ ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری جلد ہی متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ایئر ببلز کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پروازوں کی سروسز کی عدم دستیابی کے باعث ہندوستانیوں کو خلیجی ملک واپس آنے میں درپیش مسائل کو حکام کی توجہ میں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے صحت کارکنان کے ہندوستان سے واپس آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کا سلسلہ بحال ہو جائے۔ اس کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے مطابق آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے۔ کوچین کے لیے آج ایک فلائٹ وہ جائے گی، جس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی فلائٹ کوچین کے لیے جائے گی دمام سے، اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX1486 اس کا نمبر ہے۔ دلی کے لیے 4 فلائٹس جائیں گی۔ پہلی فلائٹ جدہ سے جائے گی AI1992، دوسری فلائٹ جدہ ٹو دلی SG66، پھر ریاض ٹو دلی SV3560، اور انڈیگو کی فلائٹ جائے گی دلی 6E9206۔ کنور کے لیے ایک فلائٹ سکیجول ہے دمام سے گو ایئر کی G860۔ اس کے بعد کوزیکوڈ کے لیے ایک فلائٹ ہے اسپائس جیٹ کی جدہ سے SG36۔ ممبئی کے لیے 3 فلائٹس ہیں SG69، SG20 اور G86698۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں تروندرم کے لیے 3 فلائٹس ہیں۔ پہلی فلائٹ ریاض سے جائے گی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی 2 فلائٹس اور ہیں جو کہ ایئر انڈیا اور انڈیگو کی ایک فلائٹ ہے۔ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو اسلام آباد سے 3 فلائٹس جائیں گی سعودی عرب کے لیے۔ پہلی 2 فلائٹ جدہ آئیں گی، تیسری فلائٹ ریاض آئے گی۔ کراچی سے 3 فلائٹس ہیں جو کہ جدہ کے لیے 2 اور ایک ریاض کے لیے ہے، اور لاہور سے بھی ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 4 فلائٹس وہ جدہ پہنچیں گی اور ایک فلائٹ ریاض کے لیے ہے۔ اسکیجول آپ کی سکرین پر مکمل تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹس ہیں جو کہ جدہ کے لیے آئیں گی۔ PA8700 ایئر بلو اور PA870 بھی ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ اور دمام کی بات کریں تو سیالکوٹ سے دمام کے لیے ایک فلائٹ ہے PK9243 جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہے۔ یہ تو کچھ بات کی ہم نے فلائٹس کی۔ آپ فلائٹ سے متعلق ہی آپ کو ایک اور بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے محفوظ ایئرپورٹس میں 2 سعودی ہوائی اڈے شامل۔ مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک کے 10 محفوظ ترین ایئرپورٹس کی فہرست میں سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں کو شامل کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران محفوظ سفر کے متعلق سروے کر کے ہدایت دینے والے ادارے نے مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک کے 10 محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں ابوظہبی اور دبئی ایئرپورٹ کو پہلا اور دوسرا نمبر دیا ہے۔ محفوظ ترین ہوائی اڈوں کی فہرست میں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 3.9 درجے حاصل کیے، جس پر اسے 6واں نمبر ملا ہے۔ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 3.8 درجے لینے کے بعد 10واں نمبر حاصل کیا ہے۔ کورونا سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 263 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,57,623 تک پہنچ چکی ہے۔ 11 افراد اس سے ہلاک ہوئے، جس کے بعد سعودی عرب میں اس مرض سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,907 تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر صحت کا 12 اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن۔ طبی اداروں میں فرضی رجسٹریشن کرنے پر وزیر صحت نے 12 اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب میں چھٹی کے قوانین کے لیے سرکاری ڈسپنسری، ایمرجنسی طبی سینٹر یا ہسپتالوں سے جاری کی جانے والی طبی رپورٹ لازمی ہوتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ اس وقت تک وہ جاری نہیں کی جاتی رپورٹ جب تک طبی ادارے کے سسٹم میں مریض کا اندراج نہ ہو۔ سعودی عرب کے استاد نے مثال کام کر دی۔ استاد کی فرض شناسی ڈائلسس کے دوران آن لائن لیکچر۔ الحصہ شہر میں اسکول ٹیچر نے شدید بیماری کے باوجود بھی کلاس سے چھٹی نہیں کی۔ گردوں کے مرض میں مبتلا استاد ڈائلسس کے سیشن کے دوران کلاس کا وقت ہونے پر طلباء کو لیپ ٹاپ پر لیکچر دیتے رہے۔ الاخباریہ ٹی وی چینل کے پروگرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ الحصہ میں اسکول ٹیچر جو کہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈائلسس کرانے کے لیے کڈنی سینٹر چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔